ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 36 ता 42 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदखल मअहुस्सिज्न फ़तयानि क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु अत्तय्रु मिन्हु नब्बि'ना बितअवीलिहि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युअ्मिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै'इन ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून। या साहिबैस्सिज्नि अअर्बाबुम मुतफ़र्रिक़ून ख़ैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। या साहिबैस्सिज्नि अम्मा अहदुकुमा फ़यस्क़ी रब्बहु ख़म्रा व अम्मल आख़रु फ़युस्लबु फ़तअकुलु अत्तय्रु मिन रअसिही क़ुज़ियल अम्रुल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान। वक़ाल लिल्लज़ी ظन्न अन्नहु नाजिम मिन्हुमा उज़्कुरनी इन्द रब्बिक फ़अन्साहुश्शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। और दाखिल हुए कैदखाना में इनके साथ दो नौजवान। कहने लगे इनमें से एक कि मैं देखता हूँ कि मैं नचोड़ता हूँ शराब, और दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि उठा रहा हूँ अपने सर पर रोटी कि जानवर इसमें से खाते हैं। आप हमें इसकी ताबीर बताइए, हम आपको नेकी करने वाला देखते हैं। उन्होंने कहा, ना आने पाएगा तुम्हारे लिए खाना जो हर रोज़ तुम्हें मिलता है, मगर बता चुकूँगा तुम्हें इसकी ताबीर इसके आने से पहले। ये इल्म है मुझको सिखाया मेरे रब ने।
میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر، اور وہ لوگ کافر ہیں، اور پکڑ لیا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ اکیلا بہتر ہے جو زبردست ہے؟ کسی کی عبادت نہیں کرتے سوا اس کے نام کے جو رکھ لی ہے انہوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اور اس پر اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ اللہ کی حکومت ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ اس نے فرما دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ایک جو تم میں سے دونوں میں سے جو ایک ہے وہ پلائے گا اپنے بادشاہ کو شراب، اور جو دوسرا ہے سو سولی دے دیا جائے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ فیصلہ ہو گیا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے اس کو جس کو گمان تھا کہ بچے گا ان دونوں میں، کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، پھر رہے قید میں کئی برس تک۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس موڑ پر پہنچ گیا کہ جب عزیز مصر کو اور دیگر لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی پاکی اور ان کا پاک دامن ہونا واضح ہو گیا، اور عزیز مصر کی بیوی کی ناکامی کا چرچا پھیل گیا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت تک کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے بھی اس جیل کو پسند کر لیا تھا، تو ان کی دعا کی تکمیل بھی اس سے ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کو چونکہ اپنی عصمت کا بچانا مشکل معاملہ ہو گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو پسند کر لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیج دیا گیا تو وہاں ان کے دو مجرم قیدی اور بھی تھے، وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت اور شفقت اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام قیدیوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور ان کو تسلی دیا کرتے تھے، صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اور رہائی کی امید سے ان کا دل بڑھاتے تھے۔ خود تکلیف میں ہوتے اور دوسروں کو تکلیف سے دور کرنے کی کوشش کرتے، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ان کی یہ صورتحال دیکھ کر جیل کے قیدی بھی اور جیل کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو آزاد کر دیتا، اب میں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیل کے بعض قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، یہاں تک کہ یہ جو دو قیدی تھے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کچھ خواب دیکھا ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے۔ ان میں سے جو شاہی ساقی تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اور دوسرے باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے اور اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے درخواست کی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔
یوسف علیہ السلام سے ان دونوں نے اپنے خواب کی تعبیر چاہی۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بجائے پہلے خواب کی تعبیر ان کو بتانے کے، پیغمبرانہ انداز میں ان کے سوال جواب سے پہلے تبلیغ اور دعوت ان کو دی اور فرمایا کہ تم مشرک ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مشرک تھے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک جو کہ زبردست ہے وہ بہتر ہے یا الگ الگ خدا وہ بہتر ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادوں نے ان کی عبادت کی، اور ان کی عبادت اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا، اللہ نے کوئی اس پر سند نازل نہیں کی ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، حکم سارا اللہ کا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے ساتھی، جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ معبود ہونے کا حق یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل اور حجت بھی نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، سارا فیصلہ اسی کا ہے اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دینے والا ہے۔ دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر سے پہلے پیغمبرانہ انداز میں یہ ایک توحید کی دعوت بھی ان کو دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر کی طرف آئے اور فرمایا کہ شاہی ساقی بری ہو کر اپنی ملازمت پر فائز ہو جائے گا اور باورچی کو سولی دے دی جائے گی۔ یہ خواب کی تعبیر تھی، مگر پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے انہوں نے متعین کر کے نہیں بتایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی، بلکہ اس کو مبہم رکھا کہ ایک جو ہے وہ اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا اور ایک کو سولی دے دی جائے گی، تاکہ متعین کرنے میں یہ ہوتا کہ پھر وہ شخص غم میں گھل جاتا۔ اور آخر میں فرمایا، یہ جو خواب کی تعبیر میں نے دی ہے یہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سکھائی ہے، اور یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے جو کہ ٹل نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے جب انہیں یہ تعبیر بتا دی تو وہ دونوں بول اٹھے کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ محض اپنی طرف سے ہم نے ایک بات بنا لی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، چاہے تم نے یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، اب یہ واقعہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح کہ میں نے تعبیر تمہیں دے دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جھوٹا خواب بنانے کا جو گناہ ہے اس کا ارتکاب تم نے کیا ہے، اس کی سزا یہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان کر دی گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق کہ جس سے متعلق یہ تھا کہ یہ رہا ہو کر اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا اور اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا، تو اس سے فرمایا کہ میرا بھی ذکر کر دینا کہ میں بے گناہ قید میں پڑا ہوں۔ مگر وہ شخص جب آزاد ہوا تو اس نے بادشاہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ وہ شیطان نے اس کو اس بات سے بھلا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرتا۔ اس وجہ سے وہ کچھ عرصہ اور تک، کچھ سالوں تک یوسف علیہ السلام مزید قید کے اندر انہیں گزارنے پڑے۔ اور فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ عربی زبان کے اندر 3 سے لے کر 9 سال کے عرصے تک کو صادق آتا ہے۔ بہرحال یہ متعین نہیں کہ کتنا عرصہ اور رہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ چند عرصہ اور یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر رہنا پڑا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات سے کون سے احکام واضح ہوتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو کہ مذکورہ آیات کے اندر بیان ہوا،
اس سے کچھ اہم مسائل سامنے آتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر بھیجے گئے، کہ جو جگہ مجرموں کی ہوتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر بھی اپنے حسن اخلاق، حسن معاشرت اور اعلیٰ اخلاق کا معاملہ کیا، جس سے وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لیے، داعی کے لیے یہ لازم ہے کہ مجرموں، خطا کاروں سے بھی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرے، چونکہ ان انسانوں سے نفرت نہیں، ان کے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، لہٰذا ان کو اپنے سے مانوس کرنا، ان کے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آنا، اور کسی قسم پر بھی ان سے نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ آیت کے اس حصے کے اندر ہے کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر کے لیے ایسے لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے کہ جو اس کا علم رکھتے ہوں، ساتھ ہی وہ نیک، صالح اور ہمدرد ہوں، اور ان پر اعتماد بھی ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دعوت دین اور اصلاح مخلوق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے اخلاق کا اور علمی اور عملی کمالات کا مظاہرہ کریں، اور ان پر اپنا، مخلوق پر اپنا اعتماد قائم کریں، اور چاہے اس میں اپنے کمالات کا کچھ اظہار بھی کرنا پڑ جائے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا، اور اپنے آپ کو ایک نبیوں کے خاندان سے ظاہر فرمایا، اور یہ اظہار کمال تھا، یہ اصلاح مخلوق کی نیت سے تھا۔ تو اس میں اپنی بڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ اپنی ایک نسبت بیان کرنا تھا، جس سے لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر زیادہ ہو جاتا۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ داعی اور مصلح کا فرض ہے کہ ہر وقت، ہر حال میں اپنی دعوت تبلیغ کو ملحوظ رکھے اور سب کاموں سے اسے مقدم رکھے۔ جیسے ہی کوئی موقع اس کے سامنے آئے تو فوری طور پر موقع اور محل دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ پانچواں مسئلہ یہ سامنے آیا کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دل نشین بھی ہو جائے اور اس کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ چھٹا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جو معاملہ مخاطب کے لیے تکلیف دہ اور ناگوار ہو، اس کا اظہار اس موقع پر نہ کیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ اس سے اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے اور ناگواری کا احساس کم سے کم رہے، اور اگر اس وقت اس بات کو ملتوی کیا جا سکتا ہو تو ضرور کر دیا جائے، کسی اور موقع مناسبت سے پھر وہ بات کر دی جائے۔ ساتواں مسئلہ یہ سامنے آیا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے قیدی سے کہا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے جائیں تو ان کے بے گناہ ہونے کا تذکرہ کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کسی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی شخص کی کوششوں کا واسطہ بنانا یا کوئی ذریعہ اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ سامنے آیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنی خلاصی کے لیے کسی انسان کو ذریعہ بنائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے